میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہوتی ہے؟ جب میرے سامنے میرے دوست شہید ہوتے ہیں، قربانی دیتے ہیں. کیا ہم میں ایشو ہے اور ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہماری ملٹری ہے، ان میں ایشو ہے؟ This is sort of an unfair comment about Pakistan that we are the problem. تو جو آپ کی ریلیجیس طبقے ہیں پاکستان کے، وہ کہتے ہیں اسلام فرسٹ، پاکستان سیکنڈ. اسلام کس کا اسلام؟ میرا اسلام، آپ کا اسلام، تیسرے بندے کا اسلام، چوتھے بندے کا اسلام. ہر ایک نے اپنے ایک اسلام کی ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے کہ میں صحیح مسلمان ہوں، یہ دوسرا صحیح مسلمان نہیں ہے. Who would attack them? They were not Pakistanis. Another attempt to create APS-2 جو 2014 میں ہوا تھا، اسی کی ریپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. This was done from Afghan soil. Who in his sane mind would go and turn a friend into an enemy? Hasn't India mastered technology? No. سلیکان ویلی بھرا ہوا ہے انڈین سے. They are there because of those environment which is that created there. Not that Indians in India, how many things have they invented? ندیم صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ چائنا ایک سپر پاور ہے؟ چائنا ایک رائزنگ پاور ہے. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، ابھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. خوبصورت آپ کو باہر نئے نئے ہائی ویز ہمارے نظر آئیں گے، بڑے اچھے ہیں، ہم تو خوش ہیں. لیکن یہ بلوچستان میں بھی ہونے چاہیے، یہ ادھر بھی ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہم بہتر کر پا رہے؟ وائی کانٹ وی گو ان اینڈ فکس دس پرابلم؟ ٹاک فائٹ یا فائٹ ٹاک. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہاؤ ڈز اٹ ورک، اے پوڈ کاسٹ بائی پرو پاکستانی. ہمارے بہت خاص مہمان ہیں فار دا فرسٹ ٹائم ان دا اسٹوڈیو، بریگیڈیئر ندیم ارشاد صاحب. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو. سر، آپ کو ہم نے تنگ کیا اس بات پہ کہ کچھ چیزیں ہم سمجھنا چاہ رہے تھے، اینڈ وی تھاٹ کہ آپ اس چیز کے لیے پرفیکٹ ہوں گے. اور میں شروع اسی سے کروں گا کہ میں نے ایک کامنٹ پڑھا ہمارے پڑوسیوں کا. ہمارے خیر ہمارے دشمن تو نہیں ہیں لیکن ہمارے پڑوسی تو ہیں. اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یار اگر آپ کے مسئلے ہیں انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ ایک ہاٹ اینڈ کولڈ ریلیشن شپ چلتی رہتی ہے، تو کیا آپ میں ایشو ہے؟ کیا ہم میں ایشو ہے اور ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہماری ملٹری ہے، ان میں ایشو ہے کہ یہ سب باہر سے ہمیں اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں، یا کیا واقعی میں وی آر جسٹ ان ویری ٹربلڈ واٹرز؟ اور اس کے بارے میں پھر میں نے سوچا کہ یار اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کے اتنے ٹرمول کیوں ہوتے ہیں لوگوں سے، اس کا کیا جواب ہو؟ اس ہمارے ریجن میں the biggest seismic shift happened once USSR moved into Afghanistan. And coupled with that, it was Iranian Revolution in 1979. یہ 70s کے ٹائم پہ دو میجر ایونٹس ہوئے. Invading another country, for example, by a superpower was not a new thing. As far as Afghanistan was concerned, they were invited. But faith-led revolution was first of its kind, which happened in Iran. With that, this comment is slightly unjustified to make about Pakistan. And the reason for that is that آپ کسی ملک کو بھی دیکھ لیں, if you are seeing any country like Iran, can you find any country surrounding Iran with which they have good relations? They had problems with Iraq. They had war with Iraq, very long war. And with UAE and what happened in Aramco refinery in Saudi Arabia. And then if you go deep down, you will find what kind of relations they have with Azerbaijan. Though both the countries are predominantly Shia dominated. Less Turkey. So in that context, even if you see India, they have a problem with Nepal, that map thing, جو نیپال نے نیا اپنا میپ بنایا, ٹھیک ہے. And they have problem with, of course, they have problem with Pakistan. They have different kind of relations with Bangladesh, right? You must be reading nowadays as they are threatening Bangladesh that we will cut off this chicken neck and we will do this, that corridor, or north of Bangladesh, northwest of Bangladesh.
So this is sort of an unfair comment about Pakistan that we are the problem. No. We are sitting at a position where the East connects with Central Asia. The great game happened in our neighborhood. Further to that, if you see whatsoever is there, Eastern Bloc and Afghanistan and Central Asia, and then the developed world, which is on the western side, in between that, right, it's this region where we are sitting. The energy resource on which the last century was spent, it lies in our proximity. Outside Middle East, the biggest energy reserves are in Central Asia. Again, the natural outlet is towards Pakistan, Persian Gulf. So, in a sense, that while being in service, but before making that comment, I will tell you something else as well, that we are in neighborhood of a rising power, a rising global power. And whenever there is a theory of in international relation which is game change theory, and that game change theory is that the rise of one power and the downfall of another empire is never peaceful. Mostly it is the empire which is coming down that it initiates problems within or in the neighborhood of the power which is rising. Because predominantly people think that starting a war or getting into embroiling somebody in some kind of hostilities will distract them from their development and embroil them, and this will bleed them. So, yes, we were darling of the West. Were those comments there once we were fighting USSR? Or these comments have just come now? So it is, in a sense, that it is the perspective and those obtaining environments. Those obtaining environments, once they align with the international actors, then you are fighting the person from Afghanistan goes into the White House and he is termed as embodiment of goodness. How that happened? Because at that time they were fighting a superpower on behest of the Western world. So, were these comments there at that time? Or they've just been coined now? So, it's a difference of perspective. نہیں آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ، کیونکہ گلوبل پالیٹکس میں پرسپیکٹیو اینڈ پاور شفٹس بہت جلدی ہوتی ہیں. ہمیں مطلب ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح میں اگر آپ کو مثال دوں، ہم نے یہ پوڈ کاسٹ شروع کی کچھ 300 ایپیسوڈز ہو گئے ہیں. تو شروع میں نا ہم نے 1-2 پوڈ کاسٹ کی، ہم نے کانورسیشن کی آن دا وار ان 71 اینڈ 65. اس ٹائم پہ جو بنگلہ دیش میں سینٹیمنٹ تھا واز ویری نیگیٹو ٹورڈز پاکستان. اب ہمارے بہت ساری بنگالی بھائی یہ پوڈ کاسٹ دیکھتے بھی ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور بہت سارا پیار دیتے ہیں ہمیں. بٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ بیکاز ایک بہت جلدی سے شفٹ آیا ان واٹ دا پرسیوڈ ایول واز اینڈ از ناؤ. Right? There is an anti-India sentiment in Bangladesh that wasn't there even a year or two ago. لیکن پھر میں سوچتا ہوں نا، جو بوٹس آن گراؤنڈ ہیں، جو ایکچولی جنگیں، ہم تو ادھر بیٹھ کے بس باتیں ہی کرتے ہیں نا، جو آپ لوگ جیسے ہیں جو ایکچولی آن دا گراؤنڈ ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں. اب آپ نے ایک بات کی کہ امریکن سینٹیمنٹ چینج ہوا ٹورڈز افغانستان، اور ہم نے یہ دیکھا بھی ود دا وار آن ٹیرر اینڈ واٹ سارٹ آف فالوڈ. پاکستان میں ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ رہا ہے، اچھا بھی برا بھی، اور بس کمپلیکیٹڈ آپ کہہ لیں ود افغانستان جو بھی جب چل رہا ہے، رائٹ. اور بہت سارے آپ کی ملٹری مین ہیں جن نے کسی زمانے میں سوویٹس کے خلاف لڑا افغانیوں کے ساتھ. پھر بہت سارے ایسے ہیں جن نے وار آن ٹیرر میں ان کے خلاف ہوئے. پھر ہم نے دیکھا کہ جب دا طالبان کیم بیک ان پاور تو پاکستان میں بڑا سیلیبریٹ ہوا کہ یہ تو ہمارے بھائی واپس آ گئے ہیں اور اب ہمیں کوریڈور بنائیں گے اور
ڈورینڈ لینڈ کو بھی چھوڑو اور بھائی بھائی ہوں گے. پھر اوبیسلی جیسا بھی ہے وہ نہیں ہوا, جو بھی ہوا وہ نہیں ہوا. اور پھر ایسا ہوا کہ اب جو ریسنٹ ایرا میں ہم نے دیکھا ہے تھوڑی سی ان کی ریلیشن شپ ود انڈیا بھی بہتر ہو رہی ہے, ہمارے خلاف ہو رہی ہے. ہم نے کچھ اٹیکس بھی ایک دوسرے کے پہ کیے, ٹی ٹی پی بھی رائز کر رہی ہے. تو بیفور آئی گیٹ ان ٹو دا جیو پولیٹیکل انٹرنیشنل ریلیشن ایلیمنٹ آف اٹ, جو ایک بوٹس آن گراؤنڈ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت مشکل نہیں ہوتا کہ کل آپ کا یہ دشمن تھا. ایون میں سوچتا ہوں, میں تو اس ٹائم پیدا نہیں ہوا تھا, لیکن جب 1971 ہوا تھا اور سول وار ہو رہی تھی, کیونکہ آپ ایک ٹائم پہ دو ساتھ لڑ رہے ہیں, پھر ایک دم ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں, پھر اب ریلیجس فینکشنز پہ پاکستان میں ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. بٹ دا گائے آن دا گراؤنڈ, ہمیں چھوڑے نا, مطلب مجھے چھوڑے نا, مجھے کیا پتا, لیکن جو بندہ آن دا گراؤنڈ ہے, جو ان سے ایک زمانے میں ان کا دوست تھا, پھر اب ان کو لڑنا پڑ رہا ہے. یہ پورا ڈائنامک کیسے ایک آرم فورسز میں یا ان کے کیسے ہوتا ہے, ہاؤ ڈو دے مینیج دس, بیکاز اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اور پاکستان میں جس طرح آپ نے بات کی ہے, ہمارے جو پڑوس ہیں ان سے ہماری کیا ریلیشن شپ رہتی ہے, یہ تو صبح شام اتنی ٹربولنٹ ہے کہ کیسے پتا. اچھا, اس کا یہ ہوتا ہے پاکستان فرسٹ از دا سمپل آنسر. دے آر نو پرماننٹ اینیمیز اینڈ دے آر نو پرماننٹ فرینڈس انٹرنیشنل ریلیشنس میں. ٹھیک ہے, فرسٹ از پاکستان فرسٹ. It's our country. Everybody loves their country and they want to protect their country, right? There are no permanent enemies, right? Now, moving on to Afghanistan, because since کہ آپ نے complicated relationship کی بات کی, so where is the problem? The problem is us or them. Logical. The thing is this, Turkmenistan, Uzbekistan, all these Tans, Central Asian states, who some of them share border with Afghanistan. Afghan government had concluded a treaty with USSR, settling their border disputes with all of them. That northern portion gone. Iran, they are still having problem with Iran on sharing of Helmand River water. ٹھیک ہے. Right? And the movement is controlled by Iranis. They haven't been welcomed in the way they were welcomed in Pakistan. Why? There's a spillover of ethnicity. That spillover of ethnicity was Pashtuns. Pashtun were the biggest entity in Afghanistan. And more Pashtuns are in Pakistan in comparison to Afghanistan. So, this is one natural ethnic affinity. There was an article, a well-researched academic journal, Pashtun Irredentism and Diversionary Wars. ٹھیک ہے. That laid out, that was a very well-researched piece. It clearly identified that how this issue has been used by Afghan government to divert the focus from internal politics towards harboring animosity or nurturing animosity towards Pakistan. ایک ہوتا نا کہ ایک ایشو کو آپ نے لائیو کر کے رکھا ہوا, کبھی آپ اس کو اوپر لے جاتے ہیں, کبھی نیچے لے جاتے ہیں, کبھی اوپر لے جاتے ہیں, کبھی نیچے لے جاتے ہیں. This Durand Line issue, they had signed the treaty of Gandamak. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد کہ جب یہ آپ آئی سروڈ ان ٹرائبل ایریاز ارسوائل فاٹا میں, صحیح. اینڈ آئی کین ٹیل یو آئی ہیو فرینڈس, پشتون فرینڈس کے پی کے, کبھی آپ ان سے فرینک بات کریں, ویئر دیئر فیوچر لائز, دیئر فیوچر لائی ود پاکستان. They are well integrated into Pakistan. They are well integrated into Pakistan Army. They are second largest ethnic group within Pakistan Army. Beside Punjabis, it's Pashtuns, FF regiment. For the first time, well, this is a common knowledge that Afghanistan opposed admission of Pakistan in 1947 into United Nations. This is a common knowledge. But first of all, in 1961, an Afghanistan battalion crossed into Bachod.
And basically they wanted to claim this Pajor area into Afghanistan. At that time we did not have much of presence in KP and towards that site. By the time Pakistan Army reached there, the tribal had formed a tribal lashkar and they told them we will take care of ourselves. So what does this mean? This means that they see their future towards Pakistan. This has been repeatedly used, this issue of that until Indus, it's part of Afghanistan. No. So where does the history stop? Then why not to claim Multan as well? Because it was also part of Afghanistan sometime. ٹھیک ہے, even Delhi Sultanate تک بھی لے جائیں پھر. That is not the point. The point is there any country which has permanent borders in the world? Any country. جو نان ہیومن ہسٹری میں آپ دیکھ لیں, borders keep changing and they change because of those environment, people's movement, aspirations which develop with the passage of time. ٹھیک ہے, یہ جی. تو وہ جو یہ بوگی ہے یہ کریٹ کی گئی ہے انٹرنل پرابلم سے توجہ ہٹانے کے لیے, ایک ایشو کو لوگوں کو انفلیم کرنے کے لیے کہ جی آپ کا یہ حصہ لے گئے. دا فرسٹ ابھی جو ہم پیس کی بات کرتے ہیں کہ جی ٹاکس کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم TTP کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ٹاکس کریں, دا فرسٹ ڈیمانڈ وچ کمز اکراس از کہ جی ارسٹوائل فاٹا جو ہے اس کو KP سے علیحدہ کریں, دوبارہ ٹرائبل ایریا بنائیں. ویئر ایز آئی ہیڈ بین ان فاٹا, دے آر ہیپیئر آن دی مرجر. They are happier on the merger of Afghanistan, FATA into KP as part of KP. So I would say that from our perspective and even objectively بھی دیکھیں اس کو تو no, this is a bogey which has been kept alive for a particular purpose to divert the attention from internal governance failures. لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں اصل میں نا دا ڈفرینس بٹوین دی افغانستان ایشو اینڈ دی انڈیا ایشو میں یہ ہے کہ انڈیا از اے سپر پاور, اٹس اے بگ کنٹری, بگ آرمی. ہمیں ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک obviously ٹو نیشن تھیری بھی ادھر سے بنتی ہے, دیر از اے ریلیجیس ایلیمنٹ ٹو دس, دیر از اے لاٹ آف پرابلمس, لیکن اس میں نا وی آلویز سیم لائک دا لٹل گائے, دی انڈر ڈاگ. وہ بڑے ہیں, وہ ہم سے لڑنے آتے ہیں, ہم رائٹ. وتھ افغانستان دا پرابلم جو اکثر سینٹیمنٹ میں آتا ہے وہ دو ہے. ایک تو obviously ان کے پاس ایک ریگ ٹیگ ملٹری ہے, ناٹ obviously ایٹ دا لیول آف دا پاکستان آرمی. پھر دوسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے نا کہ 70s کے بعد آپ نے بولا نا فیتھ لیڈ ریولیوشن ہوئی ایران میں, پاکستان میں اسلامائزیشن زیادہ ہوئی, obviously افغانستان میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوئیں. تو جو ڈبیٹ بن جاتی ہے ان اے لاٹ آف پیپلز مائنڈس, یہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ تو الگ بات ہے, کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی پاکستان فرسٹ, تو جو آپ کی ریلیجیس طبقے ہیں پاکستان کے وہ کہتے ہیں اسلام فرسٹ, پاکستان سیکنڈ. اب فار اے ریلیجیس پرسن جو اب اس آئی ڈونٹ نو لیٹ سے ان انوائرمنٹس میں بڑا ہوا ہے, اس نے یہ چیزیں سیکھی ہیں, اس کو آپ کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ جو کہتا ہے کہ یار نہیں, سب سے پہلے آتا ہے دین اور پھر آتا ہے جیوگرافیکل بارڈرز کہ یہ افغانی ہے اور ہم پاکستانی ہیں. یہ کیونکہ وتھ لائک آئی سیڈ ود دی ادر سائڈ آف دا بارڈر اٹس اے ویری سمپل ایکویژن. وہ ایکویژن تو ہمیں پتہ ہے, وہ ایکویژن برٹش کو بچا ہے, دہلی سلطنٹ سے چل رہی ہے, مغل ایمپرر سے چل رہی ہے, وہ تو ایک سچویشن ہے ان کی اور ہماری. ادھر وہ سچویشن میں پھر وہ یہ والی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یار اگر طالبان ہمارے بھائی تھے تو کیوں نہیں ہے, کیا اسلام پہلے آتا ہے یا پاکستان پہلے آتا ہے؟ میں نے ریسنٹلی ایک میرے پٹھان دوست ہیں, میں ان سے بات کر رہا تھا. اچھا. تو وی ور ڈسکسنگ پشتون والی, ٹھیک, اینڈ اٹ واز سارٹ آف اے ڈسکشن دیٹ وی ور ڈسکسنگ کہ جی گڈ اینڈ میرٹس آف پشتون والی, تو ملمستیا اینڈ نناوتی اور اس طرح کی چیزیں. تو میں نے کہا سر کچھ میں شارٹ کمنگس بھی ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں, کون سے شارٹ کمنگس ہیں؟
میں نے کہا اگر رواج اور اسلام ٹکرائے تو کیا پریویل کرتا ہے؟ اینڈ سلوٹ ٹو ہز کریج، ہی سیڈ رواج پریویل کرتا ہے، اسلام نہیں پریویل کرتا. میں کہا یہ دیر یو آر، یو ہیو دی آنسر. اسلام کس کا اسلام؟ میرا اسلام، آپ کا اسلام، تیسرے بندے کا اسلام، چوتھے بندے کا اسلام. ہر ایک نے اپنے ایک اسلام کی ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے کہ میں صحیح مسلمان ہوں، یہ دوسرا صحیح مسلمان نہیں ہے. لیکن جو آپ نے امت کا پوائنٹ کیا تھا، وی ہیو آلویز بین اسٹینڈنگ آؤٹ. ٹھیک، فار جہاں پر کچھ ہو وی فیل بیڈ. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہو. ٹھیک، I would like to draw your attention toward this thing which came to knowledge in this last year May conflict. Once India attacked Pakistan, we were advised by certain people that not to retaliate. We can't afford another Gaza. How can you tell us, being our Islamic brothers, that you should be supporting us, right? So countries go out, look after their interests, right? وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا دیٹ از ویری نائس اینڈ تو بہت اچھا ہے ٹو ایئرس، لیکن اٹ ہیز آلویز بین جیو پالیٹکس، ہیز آلویز بین جیو پالیٹکس. اگر ریلیجن کو آپ انفیوز کریں تو ہٹلر بھی کرسچن تھا. ٹھیک ہے، تو جتنی کنٹریز اس نے یورپ میں جن کو ساتھ وار ہوئی وہ بھی کرسچنس تھے. جرمن اور فرینچ نے اتنی جنگیں لڑی آپس میں، وہ بھی کرسچن تھے. ٹھیک ہے، ابھی جو ابھی سم ٹائم بیک جو we've heard that there had been blasts have been heard over the sound of aircrafts over Caracas in Venezuela. تو وہ بھی کرسچنس ہے. سو فیتھ میرے خیال میں once you get into real politics, real politicking میں faith takes a back seat and yes it is an affinity as far as Muslims are concerned کہ جی ہم we sort of show affinity toward one another. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بٹ اس افینٹی سے آگے اس کو ٹینجیبلٹی میں بھی کنورٹ کرنا ہوتا ہے. وہ ٹینجیبلٹی میں کنورٹ کرنے میں جو ہے یو ought to have something, you ought to work hard and you ought to stand with your allies and your brothers. تو اس میں جی سب سے پہلے تو جو ہے نیشنل انٹرسٹ. ٹھیک ہے، وہی جو کہا تھا نا پاکستان فرسٹ، اٹس مائی نیشنل انٹرسٹ. اور دس از اے کویسچن دیٹ وائی شوڈ our Afghan Muslim brothers allow their soil to be used against another Muslim country which has hosted them for such a long time. Let me tell you, in this last year there had been three major events, right? Terrorism related. Jafar Express, a Cadet College Wana attack, right? Khuzdar school bus attack and suicide bombing in Islamabad, which happened after a very, very long time, right? We can call, اگر اسلام آباد والی بومنگ کو چھوڑ بھی دیں تو یہ تین جو ہیں. Now, in this case, hands on, Cadet College Wana میں تو میں رہا ہوں نا. I had been their commandant for something like 3.5 سال. ٹھیک ہے، کس کے بچے پڑھتے ہیں وہاں پر؟ ٹرائبلس کے، لوکل کے پی کے، وتھ اسپرنکلنگ آف پنجاب. وہ بچے جو پڑھتے ہیں وہاں پر، سلمان خیل ہیں، وزیر ہیں، محسود ہیں، وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے آج بھی ملتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں. وہ لوکلز ہی ان پہ اٹیک کر دیں گے، پڑا چنار کے ان کے رشتے دار ہی ان پہ اٹیک کر دیں گے؟ نو، وہ نہیں کریں گے. وہ ان کے بچے ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں. They will, this is a big facility which has been created for them. So, جب میں وہاں پر تھا ساؤتھ وزیرستان میں، تو all and everybody knew that he is the commandant Cadet College. And اس وجہ سے سب کی ایک خاص affinity تھی towards Cadet College. Who would attack them?
They were not Pakistanis. They can't be Pakistanis. Another attempt to create APS-2 جو 2014 میں ہوا تھا, اسی کی ریپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. Not possible. This was done from Afghan soil. This has been going on from Afghan soil. اینڈ وہی جو ہمارے بھائی یہ سوچتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے کہ ہمارے مسلمان بھائی دوسری سائڈ پہ, تو ان کے لیے صرف ایک چیز ہے کہ کائنڈلی ہم بھی یہ ہمیں بھی بڑا پینفل ہوتا ہے. ہو ان ہز سین مائنڈ وڈ گو اینڈ ٹرن اے فرینڈ انٹو این اینیمی؟ لاجک نہیں نا اس بات میں. صحیح کہہ رہے ہیں. ڈو یو تھنک پاکستان دین مس کیلکولیٹڈ بائی بیٹنگ آن دا طالبان گورنمنٹ جو اب پاور میں ہے؟ وی اوپنلی مطلب اف ناٹ سپورٹڈ دیم تو سیلیبریٹڈ دیم جب وہ پاور میں آئے آج سے کچھ سال پہلے. کیا ہم نے یہ غلطی کی تھی؟ کیا وہ ہمارے اتنے اچھے ایلائی نہیں تھے جتنے ہمیں لگا؟ افغانس آر گڈ ایٹ فائٹنگ بٹ گورننس از ناٹ دیئر کپ آف ٹی. ٹھیک ہے, دے ور ایک تو یہ ہے کہ گڈ ایٹ فائٹنگ ایٹ وٹ کاسٹ. آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے ان کی کنٹری کو انویڈ کیا یا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, دے فوٹ ویل ود دیم. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ سارٹ آف اے اسٹریٹجی وچ ہیز بین اڈاپٹیڈ بائی دیم دیٹ ویل آپ اپنے گورننس فیلئرس کو آپ نے چلیں فائٹ تو کر لی. ٹھیک, یو مسٹ ہیو ہرڈ دیٹ سم تھنگ دیٹ افغان کی جو فائٹ ہوتی ہے اس میں ٹریچری بھی, وینجنس اینڈ ٹریچریز انٹریکیٹ پارٹ آف دیٹ تھنگ, رائٹ. اس کے بعد گورننس بھی تو کرنی ہے نا آپ نے. ایجیٹیشن کرنے کے بعد آپ نے پھر جب آپ کو موقع ملا تو دین یو گیٹ ٹو ڈیلیور ایز ویل. بالکل ٹھیک ہے, تو گورننس میں جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے ان کے لیے اسپیس بڑی کم ہے. جب دس نیشنل ریزسٹنس فرنٹ سو کالڈ ناردرن الائنس جو ہے in comparison to Taliban government gave more rights to Afghan people. Can you imagine? I've been to Chaman border once and I literally felt so sad standing on the Chaman border کہ جس طرح وہاں سے پیشنٹس کو کراس کر کے لایا جا رہا تھا چیک اپ کروانے کے لیے خواتین کو, اور وہاں پر اب بچیوں کا میڈیکل پروفیشن یا نرسنگ یہ ختم کر دیں گے. کون چیک کرے گا کون ان کو میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا؟ ٹھیک ہے, سو ود ان دیٹ تھنگ دے ہیو سارٹ آف کانٹرڈکشنس ان دیئر ایجنڈا. اور جو آپ نے کہا جی کہ سیلیبریشن تو میرے خیال میں کیا اس کو کہتے ہیں, اٹ واز سین مور آف دس تھنگ کہ جی یہ دے ول لیو اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنس کہ جنہوں نے بڑا مشکل ٹائم دیکھا ہے اور یہ ڈیلیور کریں گے. نہیں, اب the second question which arises out of this is that انہوں نے جو بوگی پوری دنیا کو بیچی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم TTP کے خلاف, ویل بیفور دیٹ کہ ایک تو فیکٹ ہے ان گورنڈ اسپیسز افغانستان میں ہیں اور یہ بارڈر لینڈز ہیں ٹورڈز مطلب کہ کنڑ اینڈ پاکستان کے کنڑ اینڈ ننگرہار اور دوسری سائڈ پہ بھی, کہ جو انہوں نے بوگی بیچی ہوئی ہے کہ جی ہم ان کے خلاف ٹریک ڈاؤن کریں گے تو یہ ISKP میں شامل ہو جائیں گے. نو, صرف ان کی اسپیس کم ہے جو ناردرن ریزسٹنس فرنٹ ناردرن الائنس کے سامنے جو ہے دے ہیو پرابلم ود دیم, اور گورننس فیلئر جو ہیں ان کا جو ہے اس کو اپنا کور کرنے کے لیے. ہاؤ کم دس از پاسبل دیٹ if they are in 100% control of their area, that people are doing planning, scheming, moving out and attacking Pakistan, they don't know this thing. If they have the will,
they can do it, they can enforce it. ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो अक्सर हमारे जो कह लें फॉरेन नेबर्स हैं या इधर उधर कॉन्वर्सेशन हमारे बारे में होती है. आपने भी कहा कि हम अपनी वो अपनी वीक गवर्नेंस से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की लेफ़्ट राइट चीज़ें करते हैं. यही इल्ज़ाम मैं अक्सर सुनता हूँ हमारे पड़ोस में, उनके न्यूज़ मीडिया में हमारे बारे में, कि इनकी फॉल्ट लाइन्स हैं, कोई वजह है कि हैं. अब फॉल्ट लाइन्स तो हैं, टीटीपी को एक स्पेस मिलती है क्योंकि हमारी कुछ फॉल्ट लाइन्स हैं. और वो क्या हैं? ये अच्छा सवाल है, और इस पे मैं आपसे एक्चुअली पूछूंगा कि आपको लगता है कि क्या हैं. क्योंकि दी रिलीजियस सेगमेंट ऑफ पाकिस्तान जो सिंपथाइज करता है, मैं नहीं कह रहा एड करता है या सपोर्ट करता है, लेकिन सिंपथाइज करता है कुछ मेंबर्स ऑफ टीटीपी के साथ. फिर बीएलए है. अब बीएलए एक मिलिटेंट वायलेंट नॉन स्टेट एंटिटी है, लेकिन उसके सिंपथाइजर्स जो सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स हैं या बलूचिस्तान में, अब ये हमारी फॉल्ट लाइन्स हैं. अब आप एक आर्गुमेंट ये है कि हम अपनी फॉल्ट लाइन्स को सॉर्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे तो ये वाली चीज़ें मसले मसाइल नहीं होंगे. क्या आप इस कैंप में बैठते हैं कि बिकॉज हमारी कुछ 20-25-30 साल से इंस्टीट्यूशनली वीक गवर्नेंस रही है, तो ये फॉल्ट लाइन्स एग्जिस्ट करती हैं जिस पे फ़ायदा उठाए जा रहे हैं हमारे अफगान नेबर्स भी और हमारे इंडियन नेबर्स भी, या आपका ये ख्याल है कि वो अपनी गवर्नेंस को बचाने के लिए यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्योंकि वो उनकी बिलीफ सिस्टम ये है कि जो हम क्लेम कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, उनकी आर्गुमेंट ये है कि हम वो कर रहे हैं कि अपनी चीज़ें सॉर्ट नहीं कर सकते, तो जाके हम मिसाल के तौर पे उनके क्लेम्स जो हैं, ऑब्वियसली हमने इसको रिबटल किया है कि नहीं किया हमने, लेकिन पहलगाम हो या ऐसी चीज़ें हों कि हम अपनी वीक गवर्नेंस को छुपाने के लिए उधर गड़बड़ कर रहे हैं या अफगानिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं. अच्छा, इसमें ये है कि ये तो जो है ना, इफ़ आई टेल यू दैट not now but in 2008 I had seen a transcript of some conversation between a Baloch militant via New Delhi with Israel. Will you believe it? Very hard to believe. कि क्या था उसके अंदर, क्या like what were they talking about? So they were talking about the funding and training based in India. अच्छा. And having met them in once they were visiting India, having met them in New Delhi. I've seen this with my own eyes. One, right? This is back in 2008. Say. Right? If I have an option, anybody has an option to handle a person directly or indirectly. What is the most wiser option? To handle a person indirectly. बिल्कुल. And to maintain innocence. Right? I would say this is बड़ी, मैंने ना, one of my favorite Indian writer was that chap, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, वो हडाली के रहने वाले थे, एंड देन ही migrated to India, and once he was खुशवंत सिंह. अच्छा. Once he died, तो portion of his ashes was brought, and हडाली हाई स्कूल जो है उसके पीछे वो ब्रिक निकाल के एशेज़ रख के ऊपर ब्रिक लगा के उस पर लिखा गया कि जी खुशवंत सिंह, अ पोइट, अ राइटर एंड डिप्लोमेट एंड अ सन ऑफ हडाली. राइट ना, उनकी एक बहुत पुरानी बुक है जिसमें बहुत सारे उन्होंने लिखे हैं, लव हेट एंड विद लिटिल मैलिस. उसका एक पूरा चैप्टर है पाकिस्तान बैशिंग. पाकिस्तान बैशिंग इज़ अ फैशन इन इंडिया. राइट, आप अगर पाकिस्तान बैशिंग आप राइट पे हैं या राइट ऑफ द सेंटर हैं, लेफ्ट ऑफ द सेंटर हैं, लेफ्टिस्ट हैं, पाकिस्तान बैशिंग ऑल फॉर वन है. ऑल फॉर वन है, कोई भी कर. अब उसके ऊपर या नीचे होने के लेवल्स डिफरेंट हैं. राइट, इसमें
इफ़ वी मूव फॉरवर्ड इसी के अंदर पाकिस्तान बैशिंग के अंदर ही कि जी ये कश्मीर, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस. एक इंडियन पॉलिटिकल फैमिली का बच्चा मेरा क्लास फेलो था ऑस्ट्रेलिया में, once I was studying there. After a paper, he came to me, and you know what he said? Mr. Nadeem, I know you got this much marks. I said, yes, but how do you know? He said, I know. You have to tell me how to write this thing. इसके बदले में बेशक कश्मीर ले लें. One. This was one. Two was, now this is what I'm telling you is not from personal experience. It's my from personal experience, but जो मेरे साथ हुआ है, आप इस पे बिलीव करें. He said that कि सर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, both for lawyers, both for Gujaratis, and both for very good friend. बिल्कुल. The problem between India and Pakistan has been gifted to us by because he was a Kashmiri Pandit. If this problem wouldn't have been there, अब ये इतनी कॉम्प्लिकेट हो चुकी हुई है, देयर इज इंडिया इस पे हम भी और आप भी मतलब इसके अंदर है, हम कहाँ तक जा सकते थे. वन इज दैट once I was coming back, a professor with big name, Professor Dalbir, who was my instructor, he asked me, Nadeem, do you have any leader in Pakistan who can resolve Kashmir? Whatsoever was my answer, that leaving that aside, I asked him the counter question. Sir, do you have any? He said, no. We don't have any leader who has the capacity to resolve Kashmir issue. कश्मीर देखें, कश्मीर को आप किस पैमाने से देख लें, अगर इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप हर पैमाने से पाकिस्तान का स्टांस ही ठीक निकलेगा. ज्योग्राफिकली कश्मीर वैली किसकी तरफ खुलती है? पाकिस्तान की तरफ. नेचुरली किसकी तरफ खुलती है? पाकिस्तान की तरफ. अगर रिलीजन पर डिवीजन हो रही थी, ठीक, तो फिर किसके पास जाना चाहिए था? पाकिस्तान के पास. अगर वहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको चॉइस दी गई थी कि जिस मर्ज़ी को ज्वाइन कर लें, तो फिर हैदराबाद और जूनागढ़ पे आपने क्यों कब्ज़ा किया? मनावर पे क्यों कब्ज़ा किया? जहाँ पर आपको वो प्रिंसिपल सूट करता है आप उसको फॉलो कर लेते हैं, जहाँ पर नहीं सूट करता आप नहीं फॉलो करते. सो देन यूएन मैंडेटेड रेफरेंडम है ना, कहा हुआ है लोगों ने, वो क्यों नहीं करवाते? ठीक. सो इन दिस कॉन्टेक्चुअलाइजिंग दिस थिंग इनटू के जी. और दूसरी बात जो मुझे आपकी बात से थोड़ा सा इख्तलाफ है जी, सुपर पावर, नो, राइजिंग पावर, नॉट इवन राइजिंग पावर. मैं आपको भी आई विल प्रूव दिस. अच्छा, राइट. This was my last research paper was on this, and after doing my research paper, I had a long conversation with Professor John Langdale in Macquarie University, and what I am going to tell you, that was the conclusion. A country does not have to rise just economically; it has to rise in all fields simultaneously. जिस तरह Russia was a superpower, but it was a security state. It collapsed because of economics. You have to go hand in hand. Everything has to go side by side. So, taking that in context, in case of India, 90s mein there were number of countries which were known as Asian Tigers. उन Asian Tigers में से ऊपर कौन आया? Just one. South Korea. Why? Because South Korea mastered technology. जब एक कंट्री एक सर्टेन लेवल पे पहुंचती है तो वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाती है. Hasn't India mastered technology? No. सिलिकॉन वैली भरा हुआ है इंडियन से. They are there because of those environment which is that it created there. Not that Indians in India, how many things have they invented? People leave their highly paid jobs
in Australia, in Europe, in South America and the land in Silicon Valley. کیوں کہ وہ ایکو سسٹم سپورٹ کرتا ہے. بالکل. وہ ایکو سسٹم جو ہے جب وہاں پر جاتے ہیں, ایون فار ایگزامپل دیٹ لیڈی فرام پاکستان who was involved in recording the sound of gravity, a star collapsing, she did it there, she did in USA. Everything which is invented, which it is invented in USA, because not only the education system, ان کو ہر چیز سپورٹ کرتی ہے, وہ انوائرمنٹ ایسی کریٹ ہوتی ہے کہ وہاں پر انوویشن جو ہے انکریج کی جاتی ہے. سو مائی پوائنٹ از دس, جو میں آپ کو بات کہہ رہا تھا کہ جی مڈل انکم ٹریپ کو توڑنا بہت مشکل بات ہے, اور مڈل انکم ٹریپ انڈیا اس لیے نہیں توڑ پائے گا, اٹ از امبیڈڈ ان دیئر ریلیجن. ندیم صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ چائنا ایک سپر پاور ہے؟ چائنا ایک رائزنگ پاور ہے. ایک رائزنگ پاور ہے. چائنا کا جو بھی چائنا نے لاسٹ ایئر جو جنہوں نے پریڈ کی, جو ملٹری پریڈ تھی جس میں انہوں نے بڑے اپنے نئے ویپنز بھی شو کیس کیے. شو کیس تو انہوں نے ویسے مئی میں زیادہ کیے ہیں, لیکن ٹھیک ہے وہ تو پروون ہوگی نا, اس کی بات کر رہے ہیں, پروون ٹیکنالوجی تھی نا, ٹھیک ہے, جو سپٹمبر میں پریڈ ہوئی, ٹھیک ہے, جس میں پریزیڈنٹ شی تھے اور ساتھ ان کے پریزیڈنٹ پوٹن اور جی کم جونگ ان, دے اسٹوڈ ٹوگیدر. دس واز اے سارٹ آف اے میسج. تو وہاں پر بینرز کس کے لگے ہوئے تھے, people will bring in change, people will bring peace, people will fight for peace. ٹھیک ہے, تو میسج اس سے کیا کنوے ہوا, ایک کانفیڈنس کا میسج کنوے ہوا. اور اس میں جو پریزیڈنٹ شی نے جو اسپیچ کی, انہوں نے کہا یہ بلاک پالیٹکس کی جو بلنگ ہے نا, یہ ابھی نہیں چلے گی ان سٹل وے. اچھا ندیم صاحب, میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا, تو اگر میں چائنا کو دیکھوں, میں بولوں کہ اچھا یار ان نے اپنے سارے چائنیز لوگوں کو بھیجا سلیکان ویلی, ان نے کچھ سیکھا ٹیکنالوجی کے بارے میں, سیکیورٹی کے بارے میں, اسٹیٹ کے بارے میں, پھر وہ آئے اور انہوں نے اپنے طریقے سے ان دیئر نیشنلسٹک, دیئر اوتھینٹک وے ایک سپر پاور نہیں تو سپر پاور کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. واٹ از ٹو اسٹاپ ہمارے پڑوس میں جو دوسرے بھائی ہیں جو اب یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, ٹیکنالوجیکلی کہاں جائیں گے؟ آپ نے بات کی کہ ان کا ایک ریلیجس دیٹ از جسٹ ون, باقی دیر اربن رورل ڈیوائڈ, unfair distribution of wealth. Is there an unfair distribution of wealth in China, do you think? Not much. Chinese government has been able to lift people out of poverty. Their capitalism is slightly different. It is handcuffed capitalism. پیسے ہیں, ہتھ کڑی باندھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن پیسے ہیں, ٹھیک. وہ اس میں جو this is one of the problem which is being faced. I discussed this thing with somebody who had been in China for quite a long time. That he said that free thinking mind, that Anglo-Saxon mind, وہ بھی نہیں ہے, وہ جو innovate کرتا ہے, کہ میں سے 30s کی جو 60s کی اسپیس ایکسپلوریشن ور 30s موویز, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جو انوویشن جو ہوتی ہے جس میں فری تھنکنگ مائنڈ ہوتا ہے, وہ بھی چائنا میں اس طرح نہیں ہے جس طرح ویسٹرن یا یو ایس میں ہے, جہاں پر وہ آپ یو مسٹ ہیو ریڈ اباؤٹ JPL کیسے بنی تھی, جیٹ پروپلشن لیبارٹری. دیر ور 3-4 اسٹوڈنٹس in their dormitory. They were experimenting with different kind of fuels, کہ جی فیول اس طرح چلتا ہے اس طرح, اور انہوں نے اپنی ڈارمیٹری جلا دی اسی میں. تو what they did was the university carried out a inquiry, اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کیا کیا کہ جی they were so impressed by their proposals یا whatever, انہوں نے ان کو ایک لیبارٹری بنا کر دے دی, and that became Jet Propulsion Laboratory. So this is free thinking mind کو جب اسپیس ملتی ہے. ندیم صاحب, اگر آپ کو پاکستان میں لے کے آؤں بریگیڈی صاحب, اور میں آپ سے پوچھوں کہ چلیں سپر پاور کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا, رائزنگ پاور کی بھی میں بات نہیں کروں گا, ہمارے مسئلے کچھ اور ہیں ابھی, کیا وہ چیزیں ہیں آپ کے اوپینین میں؟ اوبویسلی ون کین ڈس ایگری اور اگری, لیکن فری تھنکنگ سے تو ہم بہت دور ہیں. آپ نے بات کی کہ ایک ریلیجیس ہائپر نیشنلزم ہے, that is also a Pakistan issue or has been a Pakistan issue for many years.
فری تھنکنگ یونیورسٹی میں پتہ نہیں آپ یہاں پہ یونیورسٹی گئے تھے ہیں یا نہیں، اب اسکول تو ادھر گئے ہوں گے، فری تھنکنگ تو ادھر نہیں ہے، پاکستان میں تو نہیں، میں نے تو نہیں دیکھی. پھر ایک کانورسیشن آ جاتی ہے کہ بستے سب سے بھاری ہیں، بنتا کچھ نہیں ہے. وائی؟ یہی میں کہنے والا تھا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو کانورسیشن کی تھی فالٹ لائن سے، فالٹ لائنز ایگزسٹ کرتی ہیں سوشو اکنامک ریزنس کی وجہ سے. گریٹ. ایسا نہیں کبھی ہوتا کہ، یا میں نے ایٹ لیسٹ نہیں دیکھا کہ جب آپ کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، آپ کی جاب اچھی ہوتی ہے، آپ کی زندگی اچھی جا رہی ہوتی ہے، پھر یہ ایشوز آپ کو اس طرح کے ایشوز نہیں لگتے. خیر، جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ اس میں ایک رول ہے ہم سب کا، دا گورنمنٹ، دا پیپل، دی آرم فورسز، ایوری ون، ان وائی وی آر ناٹ. چلے فری تھنکرس تک تو میں جا ہی نہیں رہا نا کہ ہم جیٹ پیکس بنا رہے ہوں ادھر، وہ تو بہت ایلین لگے گا ہمیں. لیکن ان دیٹ ڈائریکشن، بیکاز اگر آپ نے کہا کہ انڈیا ول فیل ٹو بی اے سپر پاور فار دیز ریزنس، تو میرے ذہن میں تو یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس بھی کافی ان میں سے جو شارٹ کمنگز ہیں وہ ہیں ادھر، رائٹ؟ ریلیجیس ہائپر نیشنلزم، لیک آف فری تھنکنگ، انیکوالٹی آف ویلتھ ڈسٹریبیوشن، بگ مڈل کلاس، جو مطلب مڈل کلاس سورٹ آف ریپڈلی شرنکنگ، سوری. ہاں، سو اس انوائرمنٹ، یہ انوائرمنٹ آپ کے خیال میں کیوں ایگزسٹ کرتی ہے؟ اور کیا آپ کے خیال میں یہ انوائرمنٹ بہتر ہو رہی ہے؟ کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ چلو چیزیں ایٹ لیسٹ ہم نے ٹیررزم ٹھیک کیا، اب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ٹی ٹی پی اسٹرانگر دین ایور، یا ایٹ لیسٹ فیل ایسے ہو رہا ہے کہ آپ نے جس طرح بات کی نا ادھر اٹیکس اگین ہیپننگ، یہ نہیں ہو رہا تھا کچھ عرصے کے لیے. اٹ آلویز فیلز ود پاکستان اینڈ ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو پاکستان کہ 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 2 اسٹیپس بیک. یہی شاید مجھے ایسے فیل ہوتا ہے، میں شاید غلط ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، وائلنس جو ہے نا ہمیشہ موجود رہا ہے، ہر سوسائٹی میں موجود رہا ہے. انٹل اینڈ انلیس، کیا اس کا نام ہے کہ جو اس سوسائٹی نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے بیٹھ کے آپس میں ایک ڈیسیژن کیا ہے، اینڈ دے ہیو ریچ ٹو اے سوشل کانٹریکٹ. ٹھیک، یہ ایک وڈ سے کہ جی ایک تھیوری ہے وائلنس کی، ریپورٹس تھیوری آف وائلنس. وہ وائلنس کی تھیوری وہ ٹریس کرتی ہے کہ ہر 2-3 ڈیکیڈ کا نا ایک وائلنس کا پیریڈ آتا ہے. ٹھیک، اور اس وائلنس کے پیریڈ کا ایک ٹریڈ مارک ہوتا ہے، ایک ہائی پوائنٹ ہوتا ہے اور پھر وہ ڈکلائن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، آتا ہے، ہائی مارک ہوتا ہے، پھر وہ نیچے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ چینجز آتی ہیں. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. صحیح. ٹھیک، ہم ہائی پوائنٹ ریچ کر چکے ہیں، ہم ہائی پوائنٹ کراس کر چکے ہیں. وی آر چلیں گڈ. ٹھیک ہے. وہ جو ٹریڈ مارک ہوتا ہے، فار ایگزامپل جو انارکسٹ تھے ان کا ٹریڈ مارک تھا بامبنگس، اور انہوں نے کیا کرایا؟ انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار کرا دی. پھر اس کے بعد انسرجنسیز تھیں، انہوں نے کیا کروایا؟ انہوں نے کلونیلزم ختم کرا دیا. پھر اس کے بعد نیشنلسٹ موومنٹس تھیں جن کا ٹریڈ مارک ہائی جیکنگس تھیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے ایشو کو پوری دنیا میں ریوائیو کر دیا. آپ سوچیے نا، 60-70s میں کتنی ہائی جیکنگز ہوتی تھیں، 80s میں. ٹھیک ہے، ابھی کبھی ہائی جیکنگز سیکورٹی پہ مجھے لگ رہا تھا ایئرپورٹ سیکورٹی بہتر ہوگی. جی ایک ٹریڈ مارک ہوتا ہے نا، وہ اڈیپٹ بھی تو کر لیتی ہے نا، اسٹیٹ اڈیپٹ کر لیتی ہے نا، وہ اپنا رسپانس اڈیپٹ کر لیتی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، دس از سم تھنگ کہ آپ کہ جی ہمارا وائلنس، دس از وٹ یو آر سیئنگ کہ جی ہم، میرا سوال یہ تھا کہ ہاؤ ڈو آئی اور واٹ از، جو فالٹ لائنز ہیں ایڈمیٹڈلی سوشو اکنامکس ہیں، لیکن کیا ہمارا ایک obsession ہے ایک سیکورٹی اسٹیٹ کی بننے کی وجہ ہے؟ کیا ہم اس چیز کو کبھی شیکلز کو توڑ سکتے ہیں؟ اور پھر اس میں سوال یہ آ جاتا ہے نا کہ آر وی ہائپر نیشنلسٹ؟ آئی ڈونٹ نو. آر وی ریلیجیس اسٹیٹ؟ ڈیفینیٹلی. اگر آپ ہمارے ایشوز دیکھیں، لیکن ریلیجیس اسٹیٹ میں تو دیکھیں نا، ریلیجیس اسٹیٹ میں آپ پاکستانی سوسائٹی کو دیکھیں، خود دیکھیں. ٹھیک ہے، از
میجورٹی آف پاکستانی سوسائٹی یا ریلیجس اسٹیٹ، پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ریلیجس ایلیمنٹس یا پارٹیز کے ساتھ ہیں یا لبرل پارٹیز کے ساتھ؟ سر دیکھیں ہاؤ دے ووٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پھر جب میں دیکھتا ہوں ایک دھرنا ٹی ایل پی کا یا میں ایک دھرنا دیکھتا ہوں مولانا فضل الرحمان کا، نہیں وہ آپ افیکٹس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ افیکٹس ہوتے کیسے ہیں؟ نہیں کوئی لوگ ہوں گے ان کو وہ سپورٹ کر جو رہے ہیں؟ افیکٹس ہیں آئی وڈ ڈس ایگری کہ مولانا فضل الرحمان، ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان کو لوگ مطلب کہ جس طرح میں دیکھتے ہیں، لیکن میں ان کو دو مختلف طریقوں سے دیکھتا ہوں. ون، ہی از نیور ایور، ان کی بڑا ہولڈ ہے اپنا ارسٹوائل فاٹا میں اور جگہ پہ اور پورے پاکستان میں، ان کی نیور ایور ہیز ہی سپورٹڈ اینی وائلنٹ گروپ. اگری. ٹھیک ہے. نیور ایور ہیز ہی گیون ہز بیکنگ ٹو اینی سوئسائڈ اور دس کائنڈ آف ایکٹیویٹی. اگریڈ. ٹھیک ہے. دیر ہیو نمبر آف اٹمپٹس آن ہیم. بالکل. رائٹ. سو ود آل دس وائی شوڈ ہی بی ٹرمڈ ایز اے ریڈیکل؟ میں لیکن ریڈیکل ٹرم نہیں کر رہا میرا. نو. اچھا، اس کے بعد جو ٹی ایل پی ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسری جو پارٹیز ہیں، یہ ایک اسپیس کارو آؤٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک. اور وہ اسپیس کارو آؤٹ کرنے کے ساتھ جو ہے ٹرائبل ایریا میں جو تھا، جو اسٹرکچر تھا، جب یہ ٹرائبل ایریا میں انسرجنسی یہ جو فائٹنگ چل رہی تھی، اپروکسیمیٹلی 500 یا 540 کے قریب جو ملکس تھے وہ شہید ہوئے، جو اسٹیٹ کے ریپرزنٹیٹیو تھے. اور اس کی اسپیس کو کس نے آکوپائی کر لیا؟ جب وہ تو ہم نہیں، اس ٹائم پہ جب افغان جہاد تھا تو ملا واز امپاورڈ اور وہاں سے لوگ جو تھے وہ گئے. لیکن ایٹ دا سیم ویری ٹائم دا پوائنٹ از دس کہ اس چیز کو جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہم فالٹ لائن جو ہے ہماری، فالٹ لائن جو ہے اس میں ایک میجر رول جو ہے یہ اس میں اس میں ایک پاورٹی کا بھی میجر رول ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. پیزنٹری جو ہے بیچ میں، ان بٹوین دیٹ پیزنٹری بھی ایک چیز ہے. اور اگر آپ فار ایگزامپل کسی کو انیبل کریں گے، امپاور کریں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے پرابلمس پہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اف یو آئی ول ناٹ ٹیک نیم آف این اسٹیٹ بٹ یو مسٹ بی نوئنگ دیٹ دیر آر مینی اسٹیٹس ویچ آر رچ، ٹھیک، بٹ دے ڈونٹ ہیو پولیٹیکل رائٹس. تو لوگوں کو پھر وہاں پر پولیٹیکل رائٹس بھی چاہیے ہوتی ہیں، وہ سب کچھ وہ ان کو فریڈم بھی چاہیے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسٹیٹس بھی جو ہیں وہ بھی کیا اس کو کہتے ہیں کہ جی اتنی اس طرح نہیں ہے کہ وہاں پر سب کچھ ہے، گاڑیاں ہیں، کھانا ہے، سب کچھ مزے ہیں. تو آپ ان سے یورپ میں جا کے انہی لوگوں سے ملیں، آپ کو جو وہ باتیں سناتے ہیں آپ کو ہوش اڑا دیتے ہیں کہ جتنا ان کے اندر وینم بھرا ہوا ہوتا ہے. اینی ویز لیونگ دیٹ اسائڈ، دا پوائنٹ از دس کہ جی بالکل رشیا از دی بگیسٹ ایگزامپل ہماری سامنے، جو آنکھوں کے سامنے، وچ واز اے سپر پاور، سیکورٹی اسٹیٹ تھی، اٹ کرمبلڈ. رائٹ. دیر از نو سیکنڈ تھاٹ اباؤٹ اٹ. وی نیڈ ٹو امپروو آور اکانومی. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جو میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ ایک سینئر آفیسر جو تھے 4 اسٹار لیول، انہوں نے ایک بڑی سمپل ایگزامپل کے تھرو میں سمجھایا کہ ہماری جیو اسٹریٹجک سچویشن ایسی ہے کہ ہم جہاں پر گلوبل لیول کی چینجز ہو رہی ہیں، ایک سائڈ پہ ہمارے مڈل ایسٹرن شاکس بھی ہمیں ایبزارب کرنے پڑتے ہیں، چائنا بھی ہے، ٹھیک ہے، چائنا کے اگینسٹ جو ہے جو ہیجنگ کر رہا تھا ویسٹ، ابھی تھوڑا پیچھے ہٹا ہے. انڈیا، ٹھیک ہے، وہ انڈیا کو انہوں نے سب کچھ کلین چٹ دی ہوئی تھی کہ سینس کہ یو آر اسٹیبلائزر ان فرنٹ آف چائنا، ٹھیک ہے، تو جو مرضی کرو وہ بھی ہے. پھر جس کنٹری کو کہا جاتا ہے گریو یارڈ آف امپائرز، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. ایران جہاں پر پہلی ریولیوشن، فیتھ بیسڈ ریولیوشن ہوئی اور جس کے بعد ایک آئیڈیالوجی بنی کہ جی کریسنٹ، شیعہ کریسنٹ والی، ٹھیک ہے، وہ اس بیچ کے اس کے درمیان میں جس طرح 70s میں جب یہ ایرانین ریولیوشن کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہم شیعہ اور سنی بھی ہیں، پہلے تو ہم صرف مسلمان ہی تھے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر درمیان میں پاکستان ہے. بالکل. اس کی
we have to play smart in our national interest, because صرف سیکورٹی اسٹیٹ، ٹھیک ہے، ہماری جو فورن پالیسی کی جو اچیومنٹ ہے 25 کی، وہ بھی بندوق ہے، سیکورٹائزیشن کہہ سکتے ہیں کہ 2-3 جو بڑی چیزیں ہم نے، مطلب فار ایگزامپل ہم نے آذربائیجان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا، لیبیا کے ساتھ ہوا، SMD ہے سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے، کچھ سنا UAE کے ساتھ بھی کچھ ہو رہا ہے یا کچھ ہے، آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ، ٹھیک ہے، لیکن جو بھی تھا یہ سب سیکورٹی کے ڈومین میں تھا، اسٹریٹجک انٹرسٹ اور سیکورٹی کے ڈومین میں تھا، ٹھیک ہے۔ وہ جو ایک ہوتا نا کہ جی جو چیز ڈیولپ کیوں نہیں، کچھ اور اکنامک ایمنسپیشن، اس کے اوپر کسی بندے نے بڑا اچھا کہا تھا کہ یو ہیو ٹو ڈیولپ ان آل فیلڈس، بٹ رائٹ ناؤ جو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے نا، وی آلسو ہیو ٹو بیکم اے ٹریڈنگ نیشن۔ وی ہیو نو ونڈر وی کین فائٹ اینڈ وی آر آلویز ریڈی ٹو فائٹ فار آور کنٹری، بٹ وی ہیو ٹو بیکم اے ٹریڈنگ نیشن ایز ویل۔ آپ آٹومن ہسٹری پڑھیں، آپ مسلم ہسٹری آن اسپین پڑھیں، آپ کسی بھی امپائر کا پڑھیں، ٹھیک، دے آر آلویز ٹیلنٹ ہارویسٹنگ، ٹریڈنگ نیشنس، اینڈ ان کی ملٹریز جو ہیں ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں۔ سو یس، دیر از این ارجنٹ ریکوائرمنٹ، ہمیں اس کی طرف جانا ہے۔ اور لیکن دیکھیں وہاں پہ اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کانورسیشن، اور یہ دونوں چیزیں کمپلیمنٹری ہیں۔ ون آف دی پوسٹ جو بندہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے ریسنٹ ملٹری یا ورلڈ ہسٹری میں، دیٹ از بسمارک، اینڈ ونس بسمارک بیکیم چانسلر آف جرمنی، ہی میڈ اے اسپیچ ان جرمن پارلیمنٹ which is known as Iron and Blood. He said that the path to German emancipation or greatness lies in iron and blood. That iron was industrialization and blood was the strategic development of their military arm. اس سے پہلے یہ 6 اسٹیٹ تھیں، یہ اکٹھے ہو گئے، جرمنی بن گیا۔ آج بھی جو جرمنی از دا مین پاور ہاؤس آف یورپ، انڈسٹریل پاور ہاؤس آف یورپ، وہ والی پالیسی تھی، تو پرو انڈسٹری پالیسی۔ بگڑ سے میں اگر آپ سے سوال پھر یہی پوچھوں، اینڈ دین آئی کم ٹو دا لاسٹ بٹس، لیکن از دا پرابلم بٹوین آئرن اینڈ بلڈ؟ آپ نے بات کی نا کہ ایک ملک صحیح رائز کرتا ہے جب آئرن بلڈ دونوں ہوتا ہے۔ پاکستان میں کچھ ایسی فیل آتا ہے کہ یہ انٹرنل پالیٹکس سے ہم کبھی نکل نہیں پائے۔ جب سے میں بچہ ہوں، جب سے میں دیکھ رہا ہوں، تو آئرن اینڈ بلڈ کی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری جو ہے کا بہت مسئلہ ہے۔ ہماری، اگر میں آپ کو اس سے لے کے جاؤں بلوچستان کی انریسٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں تو ویسے گیا نہیں ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اب ٹریول کرنا بھی ادھر مشکل ہو گیا unless you take a flight۔ ایشوز ہیں اس ملک میں، اور وہ ایشوز بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ از دا فوکس ٹو مچ سم ٹائمز؟ آئی نو آپ ایک ملٹری مین ہیں، تو ملٹری لوگوں کی اکثر فرسٹ انیشیل ریئیکشن ہوتا ہے ٹو فائٹ دا فائٹ، رائٹ؟ اٹس کمبینیشن۔ ہاں، سو وہ کمبینیشن کا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، ابھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوبصورت آپ کو باہر نئے ہائی ویز ہمارے نظر آئیں گے، اور بڑے اچھے ہیں، ہم تو خوش ہیں۔ لیکن یہ بلوچستان میں بھی ہونے چاہیے، یہ ادھر بھی ہونے چاہیے، یہ ہر جگہ ہونے چاہیے۔ اور اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں نا، اگر سب سے ابھی پاکستان میں انریسٹ کہاں ہے، اگر میں غلط ہوں، میں کوئی پولیٹیکل اینالسٹ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ اٹس پرابلی بلوچستان۔ اور وہاں پہ ہمارے پاس بہت زیادہ سننے میں ہے، کچھ نیچرل ریسورسز بھی ہیں جو پورے ملک کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ وہ ایک فالٹ لائن بھی ہے جو کلیئرلی ہمارے دشمنوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہوا۔ آپ نے خود 2008 کے ایک ڈاکیومنٹ کی بات کی کچھ عرصہ پہلے، تو کیوں نہیں بلوچیوں کے ساتھ، کیوں نہیں ہم بہتر کر پا رہے؟ وائی کانٹ وی گو ان اینڈ فکس دس پرابلم، جو اگر میں سوچوں تو 90s 2000s کب سے چل رہا ہے ایک انریسٹ بلوچستان میں، جو ایک سیزلنگ پوائنٹ پہ آ گیا۔ دیکھیں، جو ملٹری آپریشن ہے نا، وہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک، ملٹری آپریشن صرف جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے، ٹھیک، کہ جہاں پر آپ آپس میں جا کے ریکنسیلیشن کرتے ہیں۔ اٹ اونلی لیڈس ٹو انوائرمنٹ۔ ٹاک فائٹ،
یا فائٹ ٹاک ٹاک. ٹھیک. سو سنگل ہینڈیڈلی ہمارے جو ہے کہ جی یہ اگر ملٹری آپریشن ہمیں اس طرح لے جائے گا آگے تو نہیں, ول اٹ از فائٹ ٹاک ٹاک. ٹھیک ہے. تو دیٹ از نون. کسی بھی جگہ پر جو ریسورس نکلتا ہے وہ ایک نیشنل ریسورس ہوتا ہے. نیشن کا حق ہونے کے علاوہ وہاں کے لوکل لوگوں کو بھی حق ہوتا ہے. بالکل, کچھ تو ان کو ملنا چاہیے. ایگزیکٹلی ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور مل رہا بھی ہے اور ملے گا بھی. آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اگر گوگل کریں گے نا تو ایک 2010-11 اس ٹائم پہ نا ایک ریسرچ پیپر لکھا گیا تھا یو ایس میں. اچھا. بلوچستان پرابلم کے اوپر. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ایس وار کورس میں. ٹھیک ہے. اینڈ اس کے اندر 2 اپوزنگ تھیوریز پیش کی گئی تھیں. وہ تھیوریز تھیں جی بلوچ تھیوری اینڈ اسلام آباد تھیوری. صحیح. ٹھیک ہے. اسلام آباد تھیوری یہ تھی کہ جی ہم تو ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن بلوچ سردار بیچ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک. بلوچ تھیوری یہ تھی کہ جی ہمارے ریسورسز کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے اور ہمیں شیئر نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. اسلام آباد از رسپانسبل. اینڈ اسلام آباد تھیوری یہ تھی کہ بلوچ آر رسپانسبل, دے آر ناٹ لیٹنگ اس ڈو اٹ. بلوچستان ایٹ دی ٹائم آف سینڈمن, جس کی لسبیلا میں کور ہے, اٹ واز رولڈ تھرو سینڈمن سسٹم. سینڈمن سسٹم, if you go into the details, allowed the Baloch Sardars to get forced labor from their tribe, even to the extent of manufacturing, producing liquor and selling it. And it divided Balochistan into 2 types of areas, A areas and B areas. Right? B areas were loosely governed and they were under levies. Right? تو وہ جو پاور ایک بڑے عرصے سے ایک اینٹی ویلڈ کر رہی تھی, ایک گروپ آف پیپل ویلڈ کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اس کو لیٹ گو کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. 1 2 یہ کہ جی دین جو ایمنسپیشن ہے وہاں پر جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی, ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں. اور 3 یہ کہ جب بیچ میں ایک ٹاکسک قسم کا نیریٹو جو ہے وہ بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے. وین واز دا فرسٹ ٹائم بلوچستان میں یہ اس طرح کی پرابلم ہوئی تھی؟ That was in 1922 in Irani Balochistan. Dad Khan, he did it. ٹھیک ہے. بٹ یہ جو ایرانی بلوچستان ہے, سیستان و بلوچستان جو ہے, وہاں پر بھی پرابلم چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جتنی بھی نیوز آتی ہے اس طرح سے, لیکن وہ اس طریقے سے پیڈل نہیں ہو رہی جس طریقے سے یہ والا جو کرنٹلی پاکستانی بلوچستان میں. دے آر ایگزیکٹلی وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ جی انسٹیڈ آف میرا جو ہے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کے بجائے میں انڈائریکٹ کنفرنٹیشن کر لوں تو وہ میرے لیے زیادہ فائدہ مند رہے گی. ٹھیک. ویئر واز کلبھوشن یادو کیپچرڈ؟ بلوچستان. ٹھیک ہے. تو وٹ واز ہی ڈوئنگ دیئر؟ واز ہی مبارک حسین پٹیل بن کے جو چاہ بہار کے پورٹ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر, وہ کیا کر رہا تھا ادھر؟ امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا تھا supposedly. So what big evidence
یہ تو ایک جو ہے نا پکڑا گیا. اس کے علاوہ بھی ابھی اس سے بڑا اور ایویڈنس اور کیا چاہیے کہ جی یہ جو کلبھوشن یادو وٹ واز ہی ڈوئنگ دیئر اینڈ جو کچھ وہاں پر وہ ہو رہا تھا. ناؤ بٹ دا کویسچن از دس کہ اس کو کتنا ہم نے کس طریقے سے اس میں ریکنسیلیشن کرنی ہے. بالکل, بیکاز کلبھوشن یادو تو ادھر ہے لیکن لوگ بھی ادھر خوش نہیں ہیں نا. اگر وہ خوش ہوتے تو کلبھوشن یادو کچھ خاص, کلبھوشن یادو یا فورن ایجنٹس کی ویلیو ادھر ہے. لوگ خوش نہیں ہیں تو لوگ تو کشمیر میں بھی خوش نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لوگ تو شاید زیادہ یا اور مزید کم خوش ہیں بلوچستان میں. ٹھیک ہے, شاید وٹ ایور ٹھیک ہے. اس میں انڈین آئی اے او جے کے جو ہے انڈین ہیلتھ کشمیر جو ہے اس میں ٹھیک ہے وہاں پر بھی خوش نہیں ہے. لوگ تو کیا نام ہے ریڈ کوریڈور جو ہے انڈیا کا وہاں پر بھی خوش نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وٹ ڈز دس مین, آپ ان کو کیا اس کو کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں جو ہیں بلوچ جتنے بھی ہیں جو وہاں پر ہیں جو پشتون ہیں. آئی ہیو اے فرینڈ, ہی واز مائی روم میٹ, ہی واز فرام دی لاسٹ ٹاؤن آف پاکستان آن افغانستان بارڈر ان بلوچستان. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. اور وہ ٹرائب دونوں سائڈ پر رہتا تھا. ہی ٹولڈ می کہ میں نے بچپن سے اپنے گھر کے اوپر ایک ہی جھنڈا دیکھا ہے اور وہ پاکستان کا جھنڈا دیکھا ہے. ٹھیک ہے. سو ان اے سینس دیٹ یہ جو ان کے جو گریونسز ہیں جو جینون ہیں, ضرور ایمنسپیشن لوگوں کی ہونی چاہیے لیکن ان کو بھی ہونے دینی بھی چاہیے. ٹھیک ہے, جو ان کے سو کالڈ لیڈرز ٹو بی ہیں. اور یہ دس از ان انٹرسٹ آف اسٹیٹ, دس از ان انٹرسٹ آف دیکھیں ایز اے ایکس ملٹری میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہمارے لیے وہ یہ ہوتی ہے جب میرے سامنے میرے دوست شہید ہوتے ہیں, قربانی دیتے ہیں بلوچستان میں اور کسی اور جگہ پہ. ٹھیک ہے, کیا وہ اپنی ذات کے لیے دیتے ہیں؟ نہیں. کیا وہ اس سیلری کے پیچھے دیتے ہیں؟ نہیں. اٹ از سم تھنگ بگر دین دیٹ, اینڈ دیٹ از دا لو فار یور کنٹری وچ ٹیکس یو دیئر. ونس یو نو دیٹ I will be facing the bullets. جب اس چیز کو ڈاؤٹ کیا جاتا ہے تو اس سے زیادہ پینفل چیز نہیں کوئی ہوتی. دیٹ از دا موسٹ پینفل تھنگ وچ سولجر کین ایکسپیرئنس کہ ویل آئی ایم فیسنگ دا بلیٹس. یقین کریں کہ ونس آئی واز دیئر ان آپریشنل ایریا آئی یوز ٹو کم بیک ٹو اسلام آباد اینڈ آئی یوز ٹو سی بندے وجہ سے گھوم پھر رہے ہیں. بندہ پہلی چیز ذہن میں آتی ہے یار, پھر ذہن میں آتا ہے کہ یار دیٹ از دا ریزن وی آر دیئر کہ یہاں پر لوگ جو ہیں پیسفلی رہیں, دے شوڈ سلیپ ایزیلی. ٹھیک ہے, ہر ملک پہ مشکل ٹائم آتا ہے, ہمارے پہ مشکل ٹائم آیا ہوا ہے, ہم گزار لیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح نیشنز بنتی ہیں کہ جب وہ قربانی دیتے ہیں لوگ. ٹھیک, تو اٹ از ان آر انٹرسٹ, اٹ از ان انٹرسٹ آف ایوری باڈی دیٹ وی ٹاک اینڈ وی ریزالو آر ایشوز. آر وی ٹاکنگ؟ We should talk. I am not aware whether we are talking or not, but we want to talk. مطلب just from a layman understanding دیکھیں ہوتا کیسے ہے یہ ٹاک. دیکھیں نا, ٹاک میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ٹاک کے لیے کنڈیشنز کریٹ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, دوز کنڈیشنز آر ٹو بی کریٹڈ. آپ ٹاک کر کے اٹیک نہیں کرتے, ٹاک سب نے کر لی ہوئی ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو لیٹ گو آن پار, ویری ڈیفیکلٹ ٹو لیٹ گو آن پار. جو بیت اللہ مسعود تھا, وٹ واز ہی بفور دیٹ, بفور ہی بیکیم امیر, بس کنڈکٹر. ٹھیک ہے, شاہ دوران تندور پہ. اس کے علاوہ ابھی مجھے آف دی کف نام نہیں یاد آ رہے. دیر واز somebody else who was selling perfumes. So which only means کہ جی
اتنا انفلوئنس نہیں تھا. باقی میں آئی گاٹ نتھنگ اگینسٹ دیم, ٹھیک ہے, حلال کی روزی کما رہے تھے, آئی گاٹ نتھنگ, نہیں اگریڈ, ٹھیک, بٹ انفلوئنس نہیں تھا. بالکل, لائک ہٹلر واز اے پینٹر بیفور ہی بیکیم رائٹ مارسو, ٹھیک ہے, لیکن ونس یو گیٹ ہولڈ آن ٹو دا پاور اینڈ Very hard دیٹ to let go. منی, ویری ہارڈ لیٹ گو, ویری ہارڈ ٹو لیٹ گو, ٹھیک ہے. اس کے لیے جو ہے آپ کو یو ہیو ٹو تھنک, اگر آپ جینونلی سوچتے ہیں نا, تو آپ کو ریکنسیلیشن کی طرف جانے کے لیے یو ہیو ٹو تھنک بیانڈ یور سیلف, بیانڈ یور پرسنل ایڈوانٹیجز. سو وٹ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از دیٹ وی شوڈ ٹاک, بٹ ٹاک ود دوز کنڈیشنز وچ آر سوٹیبل, دیٹ جو بھی ٹاک ہوگی وہ ود ان دا فریم ورک آف پاکستانی کانسٹیٹیوشن ہوگی, ناٹ آؤٹ سائڈ دی کانسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے. آپ کو چاہیے کہ جی وہاں کے لوگ لوکل سے امپلوائے کریں, کیوں نہ کریں, کریں نا امپلوائے, ٹھیک ہے. ریکوڈیک, آئی ہیو بین ٹو ریکوڈیک, یو ہیو ٹو ٹریول 2 to 3 hours ان ڈیزرٹ ٹو ریچ ریکوڈیک. ریکوڈیک مطلب یہ ہے اس کا چھوٹا ٹیلا, ریکوڈیک, ٹھیک. آپ جائیں, یو آر سرپرائز, ویلی آف گولڈ, ویلی آف کاپر, ٹھیک ہے. تو وی ہیو دیٹ, بٹ ہمارا 2-3 چیزوں میں, ایک تو وی نیڈ ٹو ورک آن نالج بیسڈ اکانومی, جس طرح ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بندہ $1 billion کا بزنس جنریٹ کر لیتا ہے, دیٹ. اینڈ سیکنڈ از ویلیو ایڈیشن, دیٹ ویئر کمز ان دیٹ آئرن. آخری ایک سوال سر, آپ نے یہ جو ساری ہمیں باتیں ابھی سمجھائیں, اگر ہم سے نہ ہو, بلڈ ہم دیتے رہیں, آئرن نہ بنے کبھی, کین پاکستان ایون سروائیو جسٹ بینگ سیکورٹی اسٹیٹ, نیشنل سیکورٹی کرائسس میں جو ہمارا چل رہا ہوتا ہے کنسسٹنٹلی. اینڈ ٹو بی فیئر 70-80 سال میں اگر آپ دیکھیں تو کم ہی ملک ہیں دنیا میں جن نے اتنی فورن اینڈ ڈومیسٹک پرابلمس دیکھے ہوں فرام اے سیکورٹی اسٹینڈ پوائنٹ. اگر اگلے 40 سال یا 60-70 سال جس طرح پچھلے 60-70 سال گزرے ہیں تو ہم سروائیو بھی کر سکتے ہیں. Right now, Pakistan has got a demographic window of opportunity. In the world, this is the place which has demographic window of opportunity. ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو پڑھائیں, اس کو کام پہ لگائیں. They can get us many things. 1. 2 یہ کہ only security جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, that is not guarantee for success. It has to be economic emancipation as well. اس کے فروٹس ٹرکل ڈاؤن ہونے چاہیے, عام آدمی کو جا کے کنیکٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے اور اسٹیٹ از مائنڈفل آف اٹ. اب اس کے راستے میں ہمارے ایک سائڈ پہ دیکھیں, انڈیا کی سائڈ پہ دیکھیں, بلیجرنٹ اینمی ہے, ٹھیک ہے. لیفٹ پہ دیکھیں تو ایک پراکسی پیڈلر ہے ویسٹرن سائڈ پہ, افغانستان, ٹھیک ہے. ساؤتھ میں دیکھیں تو مڈل ایسٹ کی شاک ویوز ہیں, ایران ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر بارڈر ایریا پرابلمس ہیں. اور نارتھ ایسٹ میں دیکھیں تو ہمارے اوپر جو ہے ایک رائزنگ سپر پاور ہے, ٹھیک, جس کے اوپر ان پہ اور ہماری ڈپینڈنسی ہے. سو ود ان دس وی ہیو ٹو کارو آؤٹ آور اسپیس, اینڈ آور اسپیس جو ہم نے وہ تو کر لیا, ٹھیک ہے, پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ہمیں nobody can mess with us. If somebody had any doubt, that doubt is gone, ٹھیک ہے, and that is well gone. The thing is this کہ جو وہ ہم نے جو پہلے بات کی تھی, ٹریڈنگ نیشن, that entrepreneurship of the people like you, young بچے جو اٹھتے ہیں نا, تو وہ کہے کہ جی میں کمپنی بناؤں گا, ٹھیک ہے, وہ انوائرمنٹ, وہ چیزیں وہ بچوں کو ملنی چاہیے, اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ملیں گے بھی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے. اف یو سی نیشنز کی جو ہسٹری اگر آپ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس میں ایوری کنٹری ہیز بین تھرو ڈیفیکلٹ ٹائمس. ہمارا یہ جو جیو اسٹریٹجک لیوریج ہے, یہی ہماری سب سے بڑی ولنریبلٹی بھی ہے,
because so much is happening in this region. But ان شاء اللہ تعالیٰ ایوری باڈی از مائنڈفل آف دس تھنگ. اور اگر آپ اور میں یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو یہ ہر جگہ پر اس بات کا پتہ ہے اور اس بات کے ادراک ہے اور اس کے اوپر کام بھی مطلب کوشش سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. تو وہ جو ایکسٹرنل ہماری جو فورن پالیسی کی جو یا جس طرح کی بھی ہماری سکسیسز ہیں اس کو اب انٹرنلی بھی ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ کنیکٹ کرنا ہے. اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی ڈن. دیر از نو ادر سیکنڈ تھاٹ اباؤٹ اٹ. چلیں سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت کچھ ہمیں سکھایا آج. انشاءاللہ ہم آپ کو واپس بھی کبھی تنگ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. دس واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس ود پرو پاکستان اینڈ اسپیشلی ان اے اسٹوڈیو انوائرمنٹ, اینڈ آئی ریئلی لوڈ دا وے وی انٹریکٹیڈ. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دا اپرچونیٹی اینڈ لسننگ ٹو می پیشنٹلی, اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو remaining engaged with you. Thank you. Thank you sir. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.